अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DNA.TV के प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ मैं सलीम खान आपकी खिदमत में हाजिर। और आज फिर चूँकि एक अजीबोगरीब सूरत हाल है मुल्क की, तो मैंने गुजारिश की हमारे बहुत ही सीनियर तजिया निकार, कालम नवीस, सीनियर जर्नलिस्ट मोहतरम असलम खान साहब के वो भी हमारे साथ शामिल हों। शुक्रिया सलीम खान साहब। हर नाज़ुक मरहले पर आपको खाकसार याद आ जाता है, और हम तो आपके जो है वो ख़ानदानी खादमों में से हैं, आपको इल्म ही है। अल्लाह अकबर, क्या करें खान साहब, कहाँ जाएं। अजीबोगरीब मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में। पेट्रोल की कीमतों में जो कुछ आगे होने जा रहा है वो तो खुदा की पनाह है। लोगों को अब किस किस बात से डराएं। अभी बिजली का रोना रोने वाले अपना रोना धोना ख़त्म नहीं किए हुए कि एक बुरी खबर ये आ रही है कि बिजली की कीमतों में तकरीबन ₹1.5 फी यूनिट, और वो भी जुलाई से 2 महीने पहले से उसका इजाफा किया जाएगा। लेकिन अजीब मामला है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का। हमारे सदर साहब की एक मुलाकात हुई, साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी साहब से। PTI की कोर कमेटी का इजलास हुआ जनाब, और उसमें जो PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं, आज का मुद्दा मेरा ये है, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने बाकायदा ये कहा है ऑन रिकॉर्ड कि सदर आरिफ अलवी साहब पार्टी से बगावत के मुर्तकिब हुए हैं। क्यों हुए हैं? इसलिए कि PTI की कोर कमेटी का मुतालबा है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वो आईनी तौर पर आइन क्या कहता है और उनकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं। क्या वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा सकते हैं जिन पर उनका PTI की कोर कमेटी के अंदर बगावत का एक मुकदमा सो कॉल्ड दर्ज हो चुका है? खान साहब, ये अजीबोगरीब कहानियाँ हैं। पहली बात तो ये देखें कि ये उमर अयूब साहब क्या हैं और जमहूरियत के साथ इनका ख़ानदानी तल्लक क्या है। जी, इसकी वजाहत फरमाइए। मैं इसकी वजाहत करने, और जी इनके दादा जान जो थे जनरल अयूब खान, वो पहला आदमी था जिसने पाकिस्तान से जमहूरियत को लपेटा। जबकि गौहर अयूब साहब जो इनके वालिद साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा लो जी ये अब ये गलत बात करते हैं, मेरे वालिद ने तो कुछ नहीं किया था, जनरल अयूब ने नहीं मार्शल लगाया था, वो तो सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। सिकंदर मिर्जा ने बेचारे ने ऐसा मार्शल लगाया था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसे जूते मार के बाकायदा उस शरीफ आदमी को जो है जर्नैलों ने निकाल दिया था इक़्तिदार से, और उसे यहाँ से अमरीकी सफ़ीर ने कोयटा भेजा और कोयटा से सामान बांध के उन्हें वो किया, और वहाँ बेचारा वो पता नहीं लंदन में कोई मजदूरी करता मरा। बहरहाल ये सिकंदर मिर्ज़ा का आलम था। और ये बाकी रहे ये इनके वालिद साहब गौहरी, उन्होंने मादरे मिल्लत के ख़िलाफ़ वहाँ पे जो है वो मसल्ला जुलूस निकाले। पख्तूनों और जो उर्दू स्पीकिंग ये महाजर हैं, इनके साथ की पहली लड़ाई जो है वो गौहर अयूब ने की। ये जमहूरियत के, मैं आपको इस ख़ानदान का तल्लक बता रहा हूँ। अब ये क्या हो रहा है? हाँ, अब ये है कि वो आज तक शर्मिंदा नहीं है। मजे की बात, ना अयूब खान ये किरदार पे शर्मिंदा है, ना ये अपने बाप के किरदार पे शर्मिंदा होगा। अब ये किसी तरीके से बन गया है ये तहरीक इंसाफ का चाचा और मामा और सेक्रेटरी। और ये किसको कह रहे हैं? जमहूरियत के सबूत दे रहे हैं आरिफ अलवी को। आरिफ अलवी जिनके वालिद जो हैं वो एक शेर दलेर आदमी थे, वो वैसे डेंटिस्ट ही थे ब्रिटिश इंडिया के। उन्होंने इसको ट्रेनिंग दी आरिफ अलवी को कि मौत से नहीं डरना, और साबित करके दिखाया। मैंने शायद आपको कभी पहले ही बताया हो कि ये जो आरिफ अलवी साहब हैं, इनके वालिदे मरहूम हज़रत मौलाना
حضرت مولانا حبیب الرحمان الہی علوی، کیا شیر دلیر آدمی، آپ یہ کریں. اب یہ چاہتے کیا ہیں؟ لیکن یہ ساری تمہید کے باوجود پارٹی سے بغاوت کے مرتکب تو ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر مملکت کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوتا. یہ بدعت بھی اس نے زرداری نے پیدا کی. صدر مملکت سب کا ہوتا ہے، وہ کسی پارٹی کا رکن نہیں ہوتا. انہوں نے بھی ریزائن کیا تھا تحریک انصاف سے. کس نے؟ عارف علوی صاحب نے. میں یہ سمجھتا ہوں دیانتداری سے کہ عمران خان نے جو چند صحیح فیصلے کیے ان میں ایک ان کو صدر منتخب کرانا تھا. اب انہوں نے رجسٹ کیا ہے. یہ نیا قسم کا جو وہ ہے سیولین مارشل لگنے کے بعد بھی انہوں نے رجسٹ کیا ہے. عارف علوی نے رجسٹ کیا آج تک، کسی اور نے رجسٹ نہیں کیا. انہوں نے بے نقاب کیا کہ جناب یہ میرے ساتھ یہ پی ڈی ایم یہ کر گئے تھے، ان کو کر گئے تھے، اور سب نکل گئے نا وہاں سے ایوان صدر سے. جو پرنسپل سیکرٹری تھا، جو وہ خاتون تھی، اور یہ وہ سب نکل گئے. اب آئیں اس بات پہ کہ یہ عارف علوی کیا کریں. عارف علوی صاحب کا آج آخری دن تھا بطور صدر وہ منتخب. آج کے بعد ایک نیا دور شروع ہے جس میں وہ کیئر ٹیکر ہیں. وہ بھی کیئر ٹیکر ہیں. مزے کی بات، ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے تو ایک کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ بھی ہے. اب وہ جب تک الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہوگا وہ بیٹھے رہیں گے. اور وہ تب مکمل ہوگا جب الیکشن ہوں گے. نہیں، صرف الیکشن نہیں ہوں گے، چاروں اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے اور نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا. اس کے بعد وہ الیکٹورل کالج مکمل ہوگا اور پھر نیا الیکشن ہوگا صدر کا. اب یہ ہے کہ یہاں یہ بیٹھے ہیں صدر مملکت. اب یہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی جو ہے یہ لوگوں کو سڑکوں پہ لانے میں تو ناکام ہو گئی ہے. یہ تو بالکل صحیح بات ہے نا. یہ ان کے کہنے میں کوئی جو ایک محدود قسم کا وہ جو مڈل کلاس احتجاج کر سکتی تھی وہ انہوں نے ٹکا کے کیا. اور اس میں بھی خواتین کو کرایا جاتا ہے. یاسمین راشد 80 سال کی کینسر کی مریضہ، اپنے یہ ختیجہ شاہ جو بین الاقوامی جو ہے وہ ڈریس ڈیزائنر اور بڑی عورت. دیکھیں نا، اب کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یاسمین راشد بڑی محترم اور 80 سال کی اور کینسر کی مریضہ، تو سکون سے گھر میں بیٹھیں، آرام کریں، اپنی زندگی کے ایام جو ہیں وہ کہیں سکون میں گزاریں. ان کا کیا کام ہے کور کمانڈر یا اس طرح کے جناح ہاؤس کے؟ یہ دیکھیں یہ ایک فضول بات ہے جو اب یہ کی جا رہی ہے. نہیں ہے تو یہ اس کا وہ 80 سالہ خاتون اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اپنے حساب سے وہ میدان میں نہیں آئے گی ادارے بچانے کے لیے اور جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے. تو کون آئے گا؟ اس نے کہا میں تو جا رہی ہوں، چلو میں یہ قربانی لیتی ہوں. یہ آئی سلیوٹ ہے. جی بالکل یہ بات نہ کریں. اور دوسرے اعجاز چودھری ہیں. اعجاز چودھری کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، وہ دیکھ لیں، وہ پڑھے، کوئی ان کا لینا دینا نہیں تھا. تو رونا دھونا کس بات کا ہے؟ قیمت تو ہوتی ہے نا جمہوریت کی. وہ پریس کانفرنس نہیں نہ کرتے. اور میاں محمود رشید رہے گا میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا. چلو کیا بات کر رہے ہیں خان صاحب؟ قیمت تو چکانی پڑتی ہے نا. نہیں چکانی پڑتی ہے تو وہ دیر نہیں. وہ قیمت اس میں مظلوم کون ہے؟ اس میں مظلوم آپ انہیں مظلوم کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ کوئی میں مظلوم نہیں پریزنٹ کر رہا. وہ تو جنگجو ہیں. وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اپنا حق ادا کیا. میں کہہ رہا ہوں جنگجو جو ہے وہ جنگ میں لڑتا مرتا ہے، بعد میں اپنے زخموں کو دکھا کے ہمدردیاں نہیں مانگتا. نہیں وہ تو یہ اصول نہیں ہے جنگجو کا. کوئی ہمدردیاں نہیں مانگ رہے. دیکھیں میری بات سنیں. اگلی بات یہ خود اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے جمہوریت کی لڑائی لڑنی چاہیے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اب آئیں اس بات پہ یہ کور کمیٹی کیا کہتی ہے اور یہ جو عمر ایوب ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ بات کریں. میرا ایک سوال ہے. جی بتائیں. کیا کور کمیٹی نے جو فیصلہ کیا یا جو بھی ایک اعلامیہ جاری کیا یا عمر ایوب صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی کہ عارف علوی صاحب پارٹی سے بغاوت کے مرتکب ہوئے ہیں، سوال سن لیجئے. اب اس کے بعد عارف علوی صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دینا چاہیے یا ایز اے پریزیڈنٹ استعفیٰ دینا چاہیے؟ ان کے پاس کتنے آپشن ہیں؟ اب دیکھیں، پہلی بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو پہلے جب وہ صدر منتخب ہوئے تھے اس سے پہلے وہ مستعفی ہو گئے تھے پارٹی کی رکنیت سے. نہیں، یہ آپ بات کر رہے ہیں نا، میں اس کا آپ کو جواب دے رہا ہوں. آن دا ریکارڈ تو نہیں ہے ان کا استعفیٰ.
نہیں آن دا ریکارڈ ہے, یہی تو بات ہے. وہ تو آن دا ریکارڈ صدر بعد میں منتخب ہوئے تھے, پہلے وہ مستعفی ہوئے تھے. پہلی بات یہ. تو پھر کور کمیٹی میں جنرل سیکریٹری نے کیوں یہ دعویٰ کیا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا صدر مملکت کو چاہیے, اور یہ بات صحیح ہے کہ صدر مملکت کو چاہیے کہ وہ 90 دن میں الیکشن جو ہے اس کو یقینی بنائیں. یہ بات ہے. وہ بنا سکتے ہیں؟ ہاں جی, وہ بنا سکتے ہیں. اور نہیں جیسے انہوں نے پہلے کیا کہ میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ یہ جو انہوں نے یہ پاس کر دیے اور وہ وڈرا ہو گئے نا, فیصلے ہو رہے ہیں نا اس پہ. دیکھیں اصل معاملہ یہ ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ صدر علوی سسٹم سے بغاوت کر دیں. میری بات, وہ صدر علوی کو نہیں کرنی چاہیے. صدر علوی کو لے کے چلنا چاہیے, اور اصل کام یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے, ٹھیک ہے, صدر علوی کا نہیں ہے. وہ یہ فیصلہ کریں کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ, جیسا کہ وہ کہہ چکے ہیں پہلے پنجاب میں کہ پنجاب میں 90 دن میں الیکشن کراؤ. بھائی ہوئے نہیں ہوئے نا, یہی تو بات ہے, نہیں ہوئے. آپ کا کیا خیال ہے یہ ان کے گلے میں پھندا نہیں پڑے گا؟ یہ ان کے گلے میں پھندا پڑے گا جنہوں نے نہیں کروائے, اور یہ ساکا ساپ, اور جنہوں نے اپنی ورڈکٹ کو سیکیور نہیں کیا, اپنے حکم پر عمل درآمد کو یقینی نہیں بنایا. اس میں جنہوں نے کہا تھا عمل درآمد کو یقینی کس نے بنانا تھا؟ پولیس نے. پولیس کہنا کس نے تھا؟ انہوں نے کہا. اچھا پولیس جو ہے وہ کورٹ سے اوپر ہو گئی ہے. ہاں یہی ہوا ہے نا. اور مجسٹریٹ جو ہے وہ چیف جسٹس سے اوپر ہو گیا ہے. آپ کو نہیں پتا؟ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں کہاں, کیا ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایز اے کنٹری یہ ہر چیز اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے. جو کرنا ہے وہ حافظ کرے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ سوری آج آپ نے بہت مایوس کیا سلیم خان کہ وہ جو ہے وہ جو جنگ لڑ رہی ہے 80 سالہ کینسر زدہ خاتون ہے, اس کو آپ میرا کام ہے سوال کرنا. نہیں یار نہیں کہ تم یہ کرو, میرا بہت چھوڑے ہے کہ جو جنگ لڑتا ہے وہ اپنے زخموں کو دکھا کے ہمدردیاں نہ بانٹے. وہ کوئی زخموں کو کوئی نہیں دکھا رہا ہے یار. کوئی ذاتی لڑائی لڑ رہا ہے وہ, اور جمہوریت کی لڑائی لڑ رہا ہے یار. کہہ رہے ہیں کہ وہ کینسر کی مریض ہے, وہ 80 سال کی عورت ہے, اور میں کہتا ہوں سلام ہے کہ وہ جمہوریت کی جنگ لڑ رہی ہے. 100% سلام ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. 100% آپ جیسے لوگ روئیں گے, میں آپ کو یہ بتاؤں 100% سلام ہے. ان کو کوئی رول آف لا نہیں ملے گا, ان کو کچھ نہیں ملے گا. دیکھیں میری بات سنیں, اس ملک میں رول آف لا ہے کہاں؟ یہ بات نہیں ہے. کہاں ملا ہے؟ مجھے جنیجو صاحب کے دور میں تھا نا رول آف لا. بات سنیں, انہوں نے کہا اوجڑی کیمپ کی آپ کہاں ملا رہے ہیں؟ میں ملا رہا ہوں نا. اس نے کہا اوجڑی کیمپ کی میں تحقیقات کراؤں گا, تو ہوئی نا, اس کو نکال دیا. تو وہ کون تھا؟ جنرل تھا. کہاں ہے رول آف لا؟ نہیں, میں یا میرے بچے کب روئیں گے؟ ہم تو اس لمحے کو ترس گئے ہیں جب ہم کسی کو روئیں کہ یار وہ اچھا تھا. ہم روتے ہیں. جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو سلام ہے. 100% جو یہ بالکل بات یہ ہے. السلام علیکم میری طرف سے جات بھائی, میں تھک گیا ہوں. بات یہ ہے ناظرین, خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک جلالی اور بڑے خوبصورت انسان ہیں, دل کی بات کرتے ہیں, لگی لپٹی نہیں رکھتے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو کہتا چلوں جاتے جاتے, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, کہ ہم بڑے کاریگر لوگ ہیں. ایک انسان کو جن بنانے اور جن کو فٹ بال بنانے میں ہمیں بڑی مہارت حاصل ہے. اور اقتصادی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ موجودہ معاشی صورتحال, میں اس لیے کہتا ہوں معاشی صورتحال کو اس لیے لنک کرتا ہوں کہ اس وقت ہم سب لوگ, عام آدمی خاص طور پہ, بے تحاشا پس کے رہ گیا ہے. تو ابھی جو معاشی صورتحال ہے یہ صرف گزشتہ چند سالوں کی کہانی یا بات نہیں ہے, یہ گزشتہ کئی دہائیوں کے کیے گئے فیصلوں کا نتیجہ ہے جو ہم سب بھگت رہے ہیں, اور خدا جانے ہم سب کب تک بھگتتے رہیں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے. مجھے اور اسلم خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.